अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ कोई ना कोई मेहमान मौजूद होते हैं, लेकिन आज के जो मेहमान हैं वो हर उस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं जहाँ पर किसी के लिए आवाज़ उठानी होती है। यानी कहीं पर अगर हक तलफी हो रही है, अगर किसी का हक मारा जा रहा है, या जहाँ पर मुसलमानों को पूरी तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और तमाम लोग वहाँ पर खामोश हैं, तो ये एक वो इंसान है जो कि बात करते हैं, ना सिर्फ बात करते हैं बल्कि ताहिर भाई के लिए मैं ये कहूँगा कि किसी भी आप कहना चाहिए कि इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी आवाज़ उठाई जाती है किसी के हक़ के लिए, राशन पहुँचाना हो, डिज़ास्टर्स हो, वहाँ पर खिदमत ट्रस्ट का नाम आता है और साथ साथ ताहिर भाई का नाम आता है। और मैं ये बताता चलूँ कि ताहिर भाई का नंबर मैंने भी किसी को दिया था और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात की है। प्रोग्राम के स्टार्ट में बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर कुछ इस्तिताअत रखते हैं तो लोगों की मदद ज़रूर करें, क्योंकि जब आप मदद करते हैं तो अल्लाह ताला उससे बढ़कर आपको देता है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त क्योंकि महदूद होता है और ताहिर भाई से बातें बहुत ज़्यादा करनी है, तो ताहिर भाई को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सब खैरियत? अल्लाह का बहुत बहुत करम है। सबसे पहले ताहिर भाई, एक आपके पेशेंट जिनका आय का प्रॉब्लम था, आप उनको छोड़कर आए हैं। एक इनके स्पेशल मेहमान जो हैं वो कोयटा से आ रहे थे, वो आय के लिए आ रहे थे या कोई जो भी था, दो प्रॉब्लम्स थी और जो इन्होंने मुझे फ़ोन पर बताई और मैंने कहा कि ताहिर भाई मैंने प्रोग्राम आपके साथ करना है, क्योंकि जब फ़लस्तीन की बात हो और आप मौजूद ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो उसके लिए बहुत माजरत के साथ शुक्रिया भी, बहुत 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 मेहरबानी, नवाजिश। आपकी मेहरबानी कि आप आए। अहम मौजू था, इसलिए मैंने भी कोशिश की कि आप तक पहुंचाने की। बिल्कुल। सबसे पहले मैं अब, क्योंकि सवाल हमारे पास काफ़ी होते टाइम का मुद्दा, तो मैं इजाज़त चाहूँगा कि मैं सवाल शुरू करूँ। तरवी, सबसे पहला सवाल है कि फ़लस्तीन पर जो इसराइल की बमबारी से पैदा होने वाली जो सूरत हाल है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीशान साहब, पहले तो थोड़ा सा तसहीह की जाए। बातों बातों में बाज़ वक्त ज़बान फिसल जाता है। वो अल-खिदमत नहीं, अल-खैर के। अच्छा, अल-खैर, सॉरी, अल-खैर, सॉरी, बिल्कुल। बाकी बात यह है कि फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है वो बयान करने से वो ज़बान कासिर रहते हैं। सही। और दिमाग सोचने से कासिर रहते हैं। सही। वहाँ पे जो बर्बरियत है, जिसको जंग नहीं कहा जा सकता है बल्कि वो नस्ल कुशी है। सही। और जंग, क्योंकि जंग में भी कुछ आदाब होते हैं कि जंगों में जो है वो बच्चों को, औरतों को और जानवरों को, नबातात को, इसको जो है ज़ाया नहीं किया जाता है। सही। लेकिन वहाँ वो इतनी बर्बरियत फैला रहे हैं कि वो ख़ुद जो है ना, वहाँ की इसराइल की सदर एक तकरीर कर रहा है, उसमें वो बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे आग फैलाऊँगा, आग जलाऊँगा, चाहे जिसने जाना है वो चले जाए, नहीं तो मैं आग जलाऊँगा, ये पूरा खित्ते में आग जलाऊँगा। तो ये बर्बरियत है और वहाँ पे मसला अब मुसलमानों का नहीं बल्कि इंसानियत का है। सही। इंसानियत का है। इस वक्त हज़ारों बच्चे जो है वहाँ शहीद हो गए और बड़ों को तो अलग बात है, उसका तो तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन मसला ये है कि जंग दुनिया में होते हैं। सही। यूक्रेन और रूस का भी जंग जारी है, दुनिया की जंगें हमने देखी है, लेकिन ये तो जंग नहीं है ना। सही। ये तो नस्ल कुशी है। सही। ये और बर्मा की जो सूरत हाल थी वो नस्ल कुशी का है। तो लिहाजा वहाँ जो कुछ हो रहा है उसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और वहाँ की जो हस्पतालों पे बमबारी है, अस्पतालों पे बमबारी हो रही है, दुनिया में किसी तारीख़ में नहीं है कि वो अस्पतालों पे बमबारी किया जाए या एम्बुलेंस, जो माशरे में एक मुक़द्दस शय है कि आपने उसको रास्ता देना है, आपने उसको जगह देना है, क्योंकि उसमें एक इंसान की जान बचाई जा सकती है। लिहाजा वहाँ की एम्बुलेंसों पे बमबारी की गई। वहाँ अस्पतालों पे, एक अस्पताल में खेलते वेलते बच्चों को जो है ना बमबारी करके, बाकायदा देख करके बमबारी करके वहाँ पे शहीद किया गया, दर्जनों बच्चे। तो ये इंसानियत तो नहीं है ना, वहाँ कुछ और बर्बरियत हो रही है, लाकानूनियत हो रही है और दुनिया उसको देख रही है। तो इस वजह से वहाँ का जो एक तो अक़वाम मुत्तहिदा है और दूसरा वो जो बाअसर क़ुव्वतें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने अपना किरदार अदा नहीं किया है। Exactly. जो वो दुनिया में अदा कर रहा है, जैसे जहाँ पे है
انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے، انہوں نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا ہے، بلکہ آشیرواد حاصل ہے۔ اقوام متحدہ کے جو بااثر لوگ ہیں ان کی آشیرواد جو ہے وہ اسرائیل کو حاصل ہے۔ تو لہٰذا وہاں کی جو یہ آواز جہاں پہ بھی پہنچے، وہاں کی جو صورتحال ہے اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو زیادہ سے زیادہ یہ رو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ دو اسٹیج ہے، ایک عوامی ہے اور ایک گورنمنٹ کا ہے۔ تو عوام تو یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ دعا کر سکتے ہیں اور آگے کچھ مدد ہو سکے وہ کر سکتے ہیں، لیکن فرنٹ لائن پہ تو گورنمنٹ ہے نا۔ گورنمنٹ چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی گورنمنٹ ہو۔ اب سب سے بڑی رکاوٹ دیکھیں ہمارے ایک مسلمان ملک کے نام سے مصر ہے، جو وہ بارڈر نہیں کھولتے، رفح بارڈر نہیں کھولتے، نہ تو پہلے کھولنے میں دیر کیا گیا اور اب تک جو ہے نا وہ مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ کھلی طور پر کسی کو وہاں پہ اجازت نہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا طاہر بھائی آپ سے، کہ میں نے یہ سنا ہے کہ مصر کو اسرائیل نے اجازت نہیں دی، مطلب وہاں سے کراس نہیں کرنا دے رہا، حالانکہ مصر میں تمام ایڈز اور پیٹرول اور تمام چیزیں موجود ہیں۔ اس پر تھوڑی سی روشنی اس میں بھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ابھی بعضی اقوام متحدہ کے کوئی 20-24 یا کچھ 1-2 چند درجن گاڑیاں گئی بھی ہے، تو وہ پیٹرول کی وجہ سے آدھی راستوں میں رک گئے ہیں۔ صحیح، وہاں پہ پیٹرول نہیں ہے۔ صحیح، لیکن اس میں مصر کی بدنیتی شامل ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ مصر اگر چاہے تو وہ کھول بھی سکتے تھے، وہ وہاں پہ اس کو مدد دے سکتے تھے، لیکن مجھے اس وقت بہت ہی افسوس ہوا، صحیح، اس وقت بہت ہی افسوس ہوا کہ مصر کو امریکی صدر نے شاباش دیے۔ امریکی صدر نے شاباش دیے، ٹھیک ہے، شاباش تو اس بہانے سے دیا ہے کہ آپ نے 12 ٹرکیں چھوڑی، لیکن شاباش اس کی معنی کوئی اور ہے کہ اب تک جو آپ نے روکا اسی پہ آپ کو شاباش ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا ہوں اگر یہ کوئی مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہوتا، کہیں اور ہوتا، تو یہ قوتیں خود جا کے مصر کو گریباں سے پکڑ کے راستہ کھلوا دیتے، اگر راضی نہ ہو تو زبردستی بھی کھلوا سکتے تھے۔ ایسی بہت ہم نے الحمدللہ 1971 سے جنگیں دیکھی ہے۔ 71 کی جنگ میں ہم خود پھنس گئے تھے، ہماری یہاں بھی جنگ تھی، لیکن اس کے بعد درجنوں جنگیں دیکھی ہے، لیکن یہ جنگ نہیں ہے، یہ نسل کشی ہے۔ ہماری نسل کشی کی جا رہی ہے، فلسطین کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ تو اس پہ پوری دنیا کو جو ہے انسانیت کے ناطے سوچنا چاہیے۔ کہاں گئے وہ انسانیت؟ کہاں گئے وہ بشر دوستی؟ وہ کہاں گئے؟ آپ یورپ کو لے لے، آپ یہاں پہ پاکستان میں کتے کو نہیں مار سکتے ہیں۔ کراچی میں کتوں کا برمار ہے۔ اگر آپ KMC والے سے کہیں کہ کتے کو مار دو، وہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی پالیسی یہی ہے کہ کتے کو نہیں مارا جائے، اس کو قتل نہ کرے۔ کتوں کا انجمن نے پریشر ڈالا ہوا ہے کہ کتے نہیں مارے جاتے ہیں۔ ہمیں تو کتے بچانے کے درس دے رہے ہیں، اور وہاں جو ہے بچے درجنوں کے سینکڑوں مر رہے ہیں، اور وہ اپنے قبروں کے بجائے وہ بلڈوزروں سے جو ہے اس کو دفن کیا جا رہا ہے۔ کیا قسم کی لاشیں ہم نے نہیں دیکھی سوشل میڈیا کے تھرو یا ایسی معلومات کے ذریعے جو ہم معلومات لے رہے یا کسی سے پوچھتے ہیں یا قرب و جوار میں جو لوگ کنٹیکٹ میں ہیں ان سے معلومات لیتے ہیں، کیا بچوں کا کیا صورتحال ہوتا ہے، کیا صورتحال ہے۔ ہم نے زلزلوں میں کام کیا ہے، ہم نے سیلابوں میں کام کیا ہے، ہم نے جنگوں میں کام کیا ہے، لیکن اس طریقے سے جو بربریت ہے، جو آگ میں جلایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، برما میں ظلم شروع تھا، لیکن وہ کسی اور نوعیت کا تھا، وہ انفرادی نوعیت کا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ تو بم مار دے اور جس میں لیڈیز، عورتیں، بچے، بوڑھے، ساز ناساز، اچھے برے سارے جل کے رہے۔ یہ تو کوئی انسانیت نہیں ہے نا۔ تو لہٰذا اس وقت اسرائیل نے انسانیت کی شکل میں حیوانیت جو ہے نا وہ جاری رکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا وہ یہ حیوانیت کی شکل اندر سے نکال کر انسانیت کا وہ شکل بنائے اور دنیا کے سامنے اس جنگی قوانین کے تحت اپنا جنگ کر لے۔ جن لوگوں سے آپ کا جنگ ہے ان سے جنگ جاری رکھے۔ آپ کو 1 سال اور 2 دن اور
5 سال کے بچوں سے کوئی سروکار نہیں. اچھا، میرا دوسرا سوال سے پہلے میں جیسے فلسطین میں اقوام متحدہ کے کردار سے پہلے میں ایک بات بولوں گا کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہم پہ پریشر ہے کہ کتوں کو نہیں مارنا کیونکہ وہ سانس لیتے ہیں. جی. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ وہاں پر کہاں موجود ہیں کہ جب انسانیت کو مارا جا رہا ہے، جو کہ آپ کی یہاں پر آپ والی بات نا کہ دین سائڈ پر ہو جاتا ہے، انسانیت آ جاتی ہے کہ بچوں کو مارا جا رہا ہے، بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے، جوانوں کو مارا جا رہا ہے، اور وہ کھلے عام ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ میں آگ لگا دوں گا. بالکل. تو وہاں پر پھر ان کی انسانیت کہاں گئی؟ یہی تو اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو انسانیت کے درس دینے والے، حقوق انسانی کا درس دینے والے، وہ لوگ کہاں سوئے ہوئے؟ وہ این جی اوز کہاں ہے؟ صحیح. وہ ادارے کہاں ہے؟ اقوام متحدہ کہاں ہے؟ میں وہی پہ تو اس میں فلسطین میں کیا کردار ادا کیا؟ اور وہ یو این ایس ایف جو بچوں کا ادارہ ہے اقوام متحدہ کا بین الاقوامی، سوائے ایک ہی بیان کی انہوں نے آج تک رویا نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ہے نا، ایک بچے کے ساتھ کچھ ہو جائے غلط فہمی میں، بھلے والد اس کے ساتھ 2 تھپڑ مارے تو وہ وہاں سے جو ہے نا وہ لیٹر آ جاتا ہے کہ آپ کے یہاں بچوں کی جو ہے نا بچوں کی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہے ہیں. یہاں وہ جو ادارہ بنا ہی بچوں کے لیے وہ کچھ نہیں کر رہے. جو انسانی حقوق کے لمبردار ہے، جو انسانی حقوق کی باتیں کر رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے. صحیح. اب 12 سال کے 10 سال کے 2 دن کے بچے نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس پہ لوگ کیوں خاموش ہے؟ صحیح. لوگوں سے تو ہمیں اس لیے شکوہ نہیں ہے کہ ایک طرف مسلم ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ یہود ہے. ٹھیک ہے، دنیا جو ہے وہ مسلمانوں سے اور فلسطین کی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور صرف فلسطین کی زمین پہ نہیں ہے، یہاں پہ ٹیا لگائے گا، نشانہ کہیں اور ہے. ایسا ہی ہے. نشانہ کہیں اور ہے. تو لہٰذا اس نشانے کو مسلم ممالک کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ یہ فلسطین کو اکیلا نہ چھوڑے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے 1000 اختلاف صحیح لیکن ایک چیز جو فلسطین کا حقوق ہے، جو ان کی ریاست ہے، جو اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق 2 ریاستیں بنی ہوئی ہے، چلو اسی پہ اگر عمل کیا جائے، اقوام متحدہ ہی کے قرارداد پہ عمل کیا جائے، تو اس پہ تو عمل کیا جائے کہ بھائی آپ کا جو حصہ اقوام متحدہ نے دیا ہے یا کسی نے اچھا کیا یا برا کیا اپنی جگہ، حقوق تو آپ کا نہیں بنتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ لکیر درمیان میں کھنچ گئی ہے کہ یہ حصہ آپ کا اور یہ حصہ فلسطین کا. پھر آپ اس کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس کی باڑ لگاتے جاتے ہو، قبضہ کرتے جا رہے ہو. تو لہٰذا یہ جو نسل کشی ہو رہی ہے، یہ فلسطین میں جو مسئلہ بڑھ رہا ہے، یہ اب مسلمان تو محسوس تو کر رہے لیکن جرأت نہیں کر سکتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں جرأت کرنا چاہیے. جس کو اللہ نے ہاتھ کا طاقت دیا ہے وہ ہاتھ کا طاقت استعمال کرے، جس کو اللہ نے زبان کا طاقت دیا ہے وہ زبان استعمال کرے، جس کو اللہ نے مال کا طاقت دیا ہے وہ مال کا طاقت استعمال کرے، جس کو اللہ نے اگر کچھ بھی نہیں دیا ہو تو وہ دعائیں کر لے اور فلسطین کے حق کے لیے باہر نکلے، گھروں میں نہ بیٹھے، احتجاج کرے، اپنے گورنمنٹ سے التجا کرے، التجا کرے. جس الفاظ سے اپنے گورنمنٹیں سمجھتے ہیں اس الفاظ سے ان کو سمجھا دیا جائے کہ کم از کم اس معاملے میں پڑے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری مسلمان جو خاموش ہے وہ ایک المیہ ہے، اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا یہ خاموشی کب تک. اور ایک چھوٹا سا مثال، میں ایک دیہاتی مثال دے رہا ہوں. یہ بالکل دنیا پر پٹ آ رہا ہے، خاص کر کے مسلمانوں پر، بالخصوص فلسطین پر. ایک بندہ آیا، اس کے باغ میں 3 چور جو ہے آئے. صحیح. 3 چوروں نے وہاں پہ سیب بڑے بڑے وہ ٹوکریاں بھر کر کے لے جانے لگے. تو مالک آیا، مالک اکیلا تھا، دوسرے کو وہ 3 تھے چور. صحیح. یہ سمجھ گئے تھے کہ ابھی کس طرح اس کو کنٹرول کرنا ہے. تو انہوں نے کہا، وہ 2 سے کہا کہ یار آپ تو دونوں ہمارے جاننے والے ہیں، آپ تو ہمارے دوست ہیں، تو فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے، آپ کی تو پورا باغ جو ہے وہ آپ ہی کے لیے وقف ہے، قربان ہے. یہ کہاں سے ہے؟ یہ تیسرا جو ہے
تیسرا چور تو یہ. تو انہوں نے کہا ہاں غلطی تو ہو گئے, ایسی ہے. تو وہ مالک آیا, وہ ایک جو چور کو نشاندہی کیا اس کا ہاتھ پاؤں باندھ لیا, صحیح ادھر درخت کے نیچے رکھ دیا ہے. صحیح یہ دو میں سے پھر ایک کو کہا کہ فلاں جو ہے وہ تو میرے دوست کا بیٹا ہے صحیح اور میری پڑوسی بھی ہے اور وہ بھی ہے, تمہیں کیا پڑا, تم کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا بس میں آ گیا تھا, غلطی ہے. تو یہ اس کو بھی پکڑ کر کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے ادھر رکھوا دیے. پھر جو ہے نا وہ دوسرے کو جو اپنا پڑوسی کہہ رہا تھا اس کو کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتا ہے کہ وہ تم ان دونوں کو بھی لایا, خود بھی آیا, اس کو بھی پکڑ کے اس کے ہاتھ, ایک بندے نے تینوں کا ہاتھ بندھوا کے ادھر رکھوا دیا, لیکن طریقے سے. پہلے دو کو الگ کر دیا, ایک کا بندھوا دیا, پھر دوسرے کا بندھوا دیا, پھر تیسرے کا بندھوا دیا, تینوں کو ایک بندے نے بندھوا دیا. اسی طرح اسرائیل نے پوری امت مسلمہ کو ایک ایک کو چیلنج کرے گا, ایک ایک کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے ادھر رکھے گا, جو من مانی جو اس کا مرضی وہی اس سے منوائے گا. صحیح ایسی چیز ہے. لیکن مسئلہ یہ یہاں پر ہے کہ ہمیں بھی سوچ و فکر کرنی ہے. سر میں ایک بات میں طاہر بھائی, اگر ہم بات کریں فلسطین کی تو بات ہے, لیکن اگر ہم اپنی سیلف کی بات کرتے ہیں, آپ نے کہا کہ الفاظ بھی استعمال کرنے چاہیے. ہم لوگ جو ہیں وہ فیس بک پر اسٹیٹس نہیں ڈالیں جی میرا اکاؤنٹ وارننگ پہ چلا جائے گا, میرے اکاؤنٹ کو کلوز کر دیا جائے گا. تو میں اپنے فیس بک پہ میں نے بھی پوسٹ کیا کہ فلسطین تو ایک ملک ہے, لیکن قبلہ اول پر ایسے لاکھوں اکاؤنٹ قربان, ایک بند ہوگا دوسرا بنائے, دوسرا بند ہوگا تیسرا بنائے, بین ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن فخر تو ہوگا کہ روزہ قیامت جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جب مسجد اقصیٰ کی بات آ رہی تھی اس وقت تم نے کیا کیا, شرم سے ہم تو کہتے ہیں نا کہ آنکھیں بھی نیچے ہوں گی. ذیشان بھائی بہت ہی افسوس ہے, بہت ہی افسوس ہے. یقیناً ایسا ہے, یہ میں نے ایک نہیں کئی جگہ سنا ہے کہ میں اگر ایسا کرتا ہوں تو اکاؤنٹ وارننگ میں چلا جاتا ہے. ہاں اس میں چلا جائے گا, اکاؤنٹ بند ہو جائے گا. مجھے افسوس ہے کہ یہ ایک بندہ جب اکاؤنٹ فیس بک کے اکاؤنٹ کی قربانی نہیں دے سکتے, وہ جان اور اپنے نوجوان بیٹوں کو قربانی کیسے دے گا, کیسے جائے گا, جنگ کیسے کرے گا؟ کل ان پر بھی آنا ہے, کل اس پر بھی آنا ہے. تو لہٰذا اسی سے آپ ہماری کمزوری کو نوٹ کر دیں. فیس بک کے آئی ڈی چلے جائے, آپ کو ہوگا کیا؟ یہی بات, کیا آپ کا بلڈنگ گرے گا؟ ایسی بات ہے, بالکل. کیا آپ کے بیٹے مرے گا؟ بالکل ایسی. کیا آپ کے گھر آگ جلے گا؟ کچھ نہیں ہوگا نا, کچھ بھی نہیں, کچھ نہیں ہوگا. تو لہٰذا جب ایک بندہ فیس بک کے آئی ڈی کو قربان نہیں کر سکتا ہے, یہی بزدلی ہمارے مسلمانوں کے حکمرانوں میں بھی آ چکا ہے, یہی بزدلی ہمارے مسلمانوں میں بھی آ چکا ہے, اور یہی ہمارے اسلام اور مسلمانوں سے محبت کا ایک اندازہ بھی ہے جو ہر ایک لگا سکتا ہے. جو بندہ فیس بک کے آئی ڈی کو قربان نہیں کر سکتا ہے, اس پہ ڈرتے ہیں, تو وہ اپنے بچوں کو کیا خاک بیچے گا؟ ایسی بات ہے. اچھا جی, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, لیکن میں ضرور یہ سوال پوچھنا چاہوں گا تاکہ پھر ہم بریک سے آ کے اس کو کنٹینیو کریں گے کہ فلسطین میں یورپیوں کا کیا کردار رہا, اس جتنے بھی مسئلے ہیں اس میں یورپی کردار کیا آپ دیکھتے ہیں؟ یورپ کا جو کردار ہے وہ دغلا ہے. اچھا, وہ دغلا ہے. وہ اس لیے دغلا ہے, وہ عموماً ایک آواز اٹھاتے ہیں کہ آئیے بین المذاہب کے پروگرام یہ شروع کرتے ہیں, ہمارے پاکستان میں بھی شروع ہے, فلانا ہے, ہم اقلیتی برادری کو آپ لوگ جو ہے نا اس کے حقوق ادا کرو, عیسائی برادری کا, ہندو برادری کا. ابھی ہمیں درس نہ دیو, ہمیں اسلام نے سکھایا ہے کہ ہندو برادری کا اپنا حقوق ہے, عیسائی برادری کا اپنا حقوق ہے, یہودیوں کا اپنا حقوق ہے, جو غیر مسلم ہے اس کے اپنے ایک حقوق ہے, اسلام نے ہمیں بتایا گیا ہے. لیکن ان لوگوں کا جو دل کا بڑاس ہے مسلمانوں پر وہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے, دل کا جو آگ ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے جہاں جہاں مسلمان کا سر گھٹا جاتا ہے وہاں پہ نہ ان کا اقوام متحدہ ہے, نہ وہاں ان کا اجلاس ہوتا ہے, نہ وہاں پہ وہ اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں, بلکہ اندرونی خانہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے کمر بستہ ہو کر کھڑا رہتے ہیں. پیسے وہ دیتے ہیں, فوج وہ دیتے ہیں, نیٹو وہ استعمال کر رہے ہیں, فلاں وہ استعمال کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک شرم کے مقام ہے, بلکہ یہ
ایک عبرت کے مقام ہے کہ اگر آپ کو اور کچھ بھی نہیں آتا ہو، کم از کم ان کو دیکھا جائے کہ وہ آج یورپ، پورا یورپ جو ہے وہ ایک امریکہ کے کہنے پر وہاں پہ جو ہے سارے اسرائیل کی حمایتی بنے ہوئے ہیں۔ صحیح ہے۔ برطانیہ نے اعلان کیا اس کا، فرانس نے ایسی کیا، فلان نے ایسے کیا، فلان نے ایسے کیا، امریکہ تو ڈٹ کر کے لڑ رہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا امریکہ آپ ہماری ماما لگتے ہیں کہ آپ ادھر افغانستان میں 20 سال بیٹھے رہے اور ہمیں جو ہے اسلام کا درس دیتے رہے کہ جو ہے نا اگر ہم یہاں نہیں رہا تو روس آئیں گے، آپ کو اسلام، یہاں آپ کے اسلام کو خطرہ ہے۔ تو یہ دغلا پن ہے، اپنے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے مذہب کے لیے کام کر رہے ہیں، جو اسلام سے دشمنی کا واضح ثبوت ہے، لیکن ہم یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، یا ہم بھی اپنے مفاد کے لیے چپ ہو جاتے ہیں کہ جہاں ہمارا مفاد ہو وہاں ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ بریک پر جائیں گے، لیکن جاتے جاتے صرف ایک ریکویسٹ کہ جیسے طاہر بھائی آج آپ کو بتا رہے ہیں، میں بھی یہی کہوں گا کہ ان باتوں پر عمل کرنا، اور صرف کچھ نہیں کر سکتے۔ فیس بک بہت پیاری ہے، آخرت میں جواب آپ نے دینا ہے، لیکن بائیک آؤٹ تو کر سکتے ہیں میرے بھائی، کہ وہ چیزیں جو کہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں، وہ چیزیں جو کہ اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں، ان کا بائیک آؤٹ کریں۔ آپ دیکھیں اکانومی ڈاؤن ہوتی ہے، جب آپ کے گھر میں پیسہ نہیں ہوتا تو راشن نہیں آتا، جب راشن نہیں آتا تو کھانا نہیں پکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اکانومی کسی چیز کی جگہ کی ڈاؤن ہوتی ہے تو پھر ان کو دینے کے لینے پڑ جاتے ہیں، اور لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، جو بھی آپ مثال رکھیں۔ لیکن صرف اور صرف ایک بات کہ اس وقت مسلمان ہونے کا آپ نے ثبوت دینا ہے، اور ہم الحمدللہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسپیشل پروگرام ہے جناب، آپ سے بات ہوگی بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے پروگرام میری کامیابی۔ اور جناب ویلکم بیک، اور اسپیشل پروگرام میں ہم موجود ہیں، طاہر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، الخیر ٹرسٹ کے تعاون سے ہم چیزوں کو آگے کیسے بڑھائیں گے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ جب زندگی میں آپ کسی ٹرسٹ کو اون کرتے ہیں، کسی چیز کو بھی اون کرتے ہیں، تو اس کا صحیح جو آؤٹ کم ہے وہ لوگوں تک پہنچے، اور الخیر ٹرسٹ اسی کا نام ہے۔ بالکل جی طاہر بھائی آپ موجود ہیں، تو فلسطین میں دیگر مسلم ممالک کا کردار کیا دیکھتے ہیں آپ؟ مسلم ممالک تقریباً بزدل ہو چکے ہیں، صحیح۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خوف محسوس کر رہے ہیں، اور خوف زیادہ تر دو چیزوں سے، ایک موت سے، صحیح، اور دوسرا اپنے عیاشیاں قربان کرنے سے، صحیح، ٹھیک ہے۔ لیکن مسلم ممالک اگر کل کر کے بزدلی کی وجہ سے نہیں آ رہے، میں تو اس کو بزدلی ہی سمجھوں گا، صحیح، کوئی یہ انسانیت نہیں ہے کہ آپ کے بھائی کا پٹائی شروع ہو، اور وہ جو ہے ایسی دشمن کہ جس کی نسل اور جڑیں کاٹ رہے ہو۔ بھلے دو بھائیوں کے آپس میں، پڑوسیوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے، لیکن وہ جھگڑا جو ہے وہ بڑوں کے حد تک ہوتا ہے، اس کی نسل کشی سے آپ کو کوئی تعلق نہیں۔ ابھی اس وقت اس کا مسلمانوں کا نسل کشی ہو رہے ہیں۔ ہماری مسلمانوں کا جو حکمران ہے وہ بزدل ہو چکے ہیں، وہ خوف کی وجہ سے، موت کے خوف کی وجہ سے، اور اپنے عیاشیاں ترک کرنے کی وجہ سے وہ ڈر کے مارے منہ بند کیا ہوا ہے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحیح، بڑے تیس مار خان ہوئی ہے کہ وہ اگر یہ کہیں کہ ہاں ایسا نہ کرے، میں آ رہا ہوں، پتہ نہیں کب آئیں گے، 25 ایک دو ملک ایسے ہی ہیں کہ وہ کہہ رہے کہ میں آ جا رہا ہوں، کل آؤں گا، اگر ایسا کیا تو ایسا ہوگا۔ 25 دن تو ہو گیا ہے، سارا جو ہے غزہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، نیست نابود ہو گیا، لیکن وہاں پہ ابھی تک ہم نے سوائے یہ چند ٹرکوں کی جو خوراک کے لیے گئے ہیں کوئی نہیں دیکھا۔ حالانکہ یہ دنیا کا اصول ہے، وہ مصر کے ساتھ بھی دوست ملک ہوگا، مسلمان ہیں، دوسرے ملک ہوگا، تیسرا ملک ہوگا، یہ ایک نہیں دوسرا ہوگا، وہ ریکویسٹ بھی سنے گا، دباؤ بھی سنے گا، بلکہ یہ مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ اپنے مسلمان ملک پر دباؤ پریشر ڈالے۔ اگر وہ امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کم از کم اپنے مسلمان کا تو کر سکتا ہے۔ یہ بارڈر تو اس سے جو ہے نا مینت سماجت سے علاوہ زبردستی بھی کھلوا سکتے ہیں، ایسا ہی ہے، کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو لہٰذا موت سے ڈرتے ہیں، عیاشیاں قربان نہیں کر سکتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی نے اپنے شیشے کی بلڈنگ پہ ڈرنا ہے تو اسرائیل کیوں نہیں ڈر رہا ہے؟ اسرائیل میں بھی تو شیشوں کی بلڈنگیں بنی ہوئی ہے، وہ آپ کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، نہیں ڈر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے خوف دل سے نکال دیا ہے، اور ایک دشمن سمجھ کر لڑ رہا ہے۔
آپ ابھی تک قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے کہ جب تک وہ آپ کا دوست نہیں بن سکتا ہے جب تک آپ ان کی تابع داری نہ کریں، اور آپ نے یہ آسرا لیا ہوا ہے کہ وہ آج ہمارے دوست بنے گا کل ہمارے دوست بنے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا حکمران خوف اپنے دلوں سے نکال لے، جرت کرے اور اتحاد کرے، اپنے جو ارد گرد غذا میں جو ان کے راستے ہے وہ کھلوا دے، جو وہاں تک پہنچا سکتے ہیں گورنمنٹ امداد پہنچا سکتے ہیں، گورنمنٹ مدد پہنچا سکتے ہیں، عوام بیچارہ تو نہیں پہنچا سکتے۔ لہٰذا وہ میں تو اس پہ رو رہا ہوں، بلکہ ہر مسلمان رو رہا ہے، بلکہ انسان رو رہا ہے۔ بعضی ملکوں میں غیر مسلموں نے بھی مظاہرے کیے ہیں۔ میں داد دیتا ہوں عوام کو کہ وہ ان بچوں کے حالات کو دیکھ کر کے صرح یہ بات جاتی ہے کہ بھائی یہ ہماری نسل کشی کیوں ہو رہی ہے۔ ابھی اس پہ ان مسلمانوں کی کان پہ جوں کیوں نہیں رنگتی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ابھی تک۔ اس کو کون سی دوائی سونگ کہ وہ بے ہوش کیا ہوا ہے، ہوا کیا ہے ان کا؟ زیادہ سے زیادہ امریکہ ماما جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا، تو یہ تو ہماری زندگی کا مثال نہیں ہے۔ نہ امریکہ کے لیے زندہ ہے، نہ اس کے لیے زندہ ہونا ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اپنے اپنے ملک ہے۔ امریکہ ہے کیا چیز؟ جب ایک چھوٹی سی 2 بگڑی والے نے آپ وہاں سے بگا دیا ہے پورا نیٹو کو، کیا اتنی مسلمان جمع ہو کہ یہ چند لاکھ اسرائیل کو نہیں ہدایت دے سکتے؟ ایسی راستہ دکھا دیں گے کہ اس کو دن میں تارے دکھا دیں گے، لیکن اگر وہ تھوڑا سی ہمت کرے۔ بالکل۔ اور ایک چیز میں یہاں پہ یہ بھی ایڈ آن کرنا چاہوں گا، آپ کی بات سے مجھے یاد ہے کہ جنگ بندی کی قرارداد اسرائیل نے منع کر دیا کہ میں نہیں مانتا اس چیز کو، جو کہ قرارداد مسلم ممالک نے پیش کی تھی اور اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا گیا تھا۔ ذیشان بھائی، وہ اسرائیل تو منع کرے گا، وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ تو حالت جنگ میں ہے۔ اسرائیل کے بجائے امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ ایسا ہی ہے، امریکہ نے ویٹو کر دیا ہے، جنگ بندی کو ویٹو کر دیا۔ صحیح، یہ کوئی بات ہے؟ اب اگر وہ کوئی ایسا ملک کے بات کو قرارداد کو ویٹو کرتا کہ وہ اسلحہ بنا رہا ہے اور فلانا بندے سے جنگ کر رہا ہے اور جنگ کی اجازت مانگ رہا ہے، تو وہ ویٹو کر دے، تو یہ انسانیت کی ایک وہ ہے۔ لیکن یہاں پہ وہ جنگ بندی کے لیے قوم چیخ رہا ہے، لیکن وہ ویٹو کر رہا ہے۔ اسرائیل سے تو کوئی گلہ شکوہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو نہ دنیا میں اتنا پھیلا ہوا ہے اور نہ دنیا سے اس کا صحیح روابط ہے، نہ دنیا کا ان سے زیادہ توقعات ہے خیر کی، اور نہ ان کا دنیا سے ہے۔ لیکن امریکہ تو ہماری ماما بنے ہوئے، دادا بنے ہوئے، یہاں پہ ہماری ہر چیز میں اس کا مداخلت ہو رہی ہے۔ وہ ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم اس کو مہمان بنا رہے ہیں، ہم اس کو سر کا تاج بنا رکھا ہے۔ سارے مسلمانوں نے، صرف پاکستانی نہیں، سارے مسلمانوں نے اس کو سر کا تاج بنا ہوا ہے۔ جب آپ کو ہم نے سر کا تاج بنایا ہوا ہے، تو آپ ہمارے مسلمان بچوں کو مارنے کے لیے ویٹو کر رہے ہو۔ یہ مسلمانوں میں اتنا جرأت نہیں کہ اس سے کہیں کہ تم نے غلط کر دیا۔ اتنی تو نہیں ہونا چاہیے، اتنا تو دبے الفاظ میں وہ اتنا تو دبنا نہیں چاہیے۔ آپ کے سر پہ پاؤں رکھ کر کے وہ آپ کے گھر کے میں ڈاکے کے لیے جا رہا ہے، لیکن آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور کب تک نہیں کہو گے؟ جب تک اگر آپ کا مسلمانوں کا حالات یہی رہا تو وہ اس کو یہی کہیں گے کہ آپ ادھر بیٹھ جاؤ، میں چھری لا رہا ہوں، ایک آدھا گھنٹے بعد آتا ہوں، آپ نے ہلنا نہیں، میں آپ کو ذبح کروں گا۔ تو یہی حشر ہو جائے گا مسلمانوں کا۔ بس اس وقت لمحہ فکری ہے جناب، اور جس طریقے سے طاہر بھائی بتاتے چلے جا رہے ہیں تو واقعی میں افسوس کے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم کس نہج پر جا رہے ہیں۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو تھامنا ہے اور آگے بڑھنا، اور اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنی ہے، صرف اس لیے کہ وہاں پر بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ فلسطین سے عام مسلمانوں اور عوام کی ہمدردی آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ عام مسلمانوں کا، عوام کا الحمدللہ ثم الحمدللہ تقریباً 90-95% مسلمانوں کا ہمدردیاں فلسطین کے ساتھ ہے۔ ایسا ہی ہے، لیکن بے بس ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بے بس ہے، اس لیے کہ یا تو بارڈر کے مسائل ہے یا گورنمنٹ کے قانون کے مسائل ہے، تو لہٰذا اپنوں کے ساتھ گلے پڑتے ہیں، یہی بات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو دیگر ممالک میں انسان ہے، انسانیت ہے، اس میں بھی حکمرانوں کے علاوہ عوام کی یہ خواہش ہے کہ جنگ پوری طور پر بند ہو،
ایسا ہی ہے. برطانیہ میں بھی لوگوں نے مظاہرے کیے. بالکل یہی میں کہنے والا تھا. ہاں, برطانیہ میں بھی لوگوں نے مظاہرے کیے, باوجود اس کی کہ انہوں نے گورنمنٹ نے آرڈر کیا ہے کہ فلسطین کے جھنڈا جس نے بھی لہرایا ان کو قانون کے اسکنجے میں لایا جائے گا, لیکن لوگوں نے پرواہ نہیں کیے اور وہاں پہ مظاہرے کیے گئے. اور امریکہ میں بھی ہوا ہے, دیگر ملکوں میں بھی ہوا ہے, بہت سارے غیر مسلم ممالک میں عوام نے مظاہرے کیے ہیں اور اپنا ہمدردی کا اظہار کیا ہے. یہی اس کا بس میں تھا. بالکل. تو اس کے علاوہ جو ہے جہاں جہاں پہ لوگ تیار ہے, عوام, حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, مسلم حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, مسلم عوام کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے کپڑے بیچ کے فلسطین کی مدد کرنے کے لیے تیار. سبحان اللہ, ایسی بات ہے. یہ چیز آپ نے میری ایک چیز آنکھوں سے گزری کہ لندن کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر غیر مسلمانوں نے اپنے گھر کا جو راشن لیتے ہیں انہوں نے جو اپنے لیے لیا ایک اور ساتھ ٹرالی رکھی کہ یہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے بہنوں کے لیے ہے. بالکل. تو ایک چیز کہ آپ کو اگر وہ ویڈیو بھی یاد ہو کہ جب کیا کہتے ہیں حماس کے جو فوجی ہیں انہوں نے ایک گھر پر دیکھا کہ وہاں پر اسرائیلی موجود ہیں اور جیسے ہی وہ اندر گئے تو 2 باپ بیٹی جنہوں نے فلسطینیوں کے اوپر گہرا ظلم کیا تھا, بچوں کو مارا تھا, وہ بیمار ہیں, تو انہوں نے وہیں سلام کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دین میں اجازت نہیں ہے کہ بیمار کے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا جائے. اس کے لیے میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, عوام کے ہمدردیوں کا. آج اگر عوام کو اجازت دے پوری امت مسلمہ کے لیے, اتنی عوام جانے کے لیے تیار ہے. وہ یہ نہیں کہ اس نے وہ فلسطین کی زمین کی اپنے حیثیت اپنی جگہ ہے, لیکن بیت المقدس کو بچانے کے لیے اور فلسطین کے بچوں کو بچانے کے لیے ہر ایک اپنے جان ہتھیلی پر رکھ کر کے پیدل بھی جانے کے لیے تیار ہے, سمندر میں بھی جانے کے لیے تیار ہے, جہاز میں بھی جانے کے لیے تیار ہے, سائیکل پہ بھی جانے کے لیے تیار ہے. عوام جانے کے لیے تیار ہے. حکمرانوں سے کم از کم یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اگر خود کچھ نہیں کر سکتے تو عوام کو اجازت دیتے. بالکل. اور میں نے بڑا اچھا ایک جملہ پڑھا تھا کہ مسجد الاقصیٰ کے لیے کہ جب بیٹھ کر سر جو اسرائیلی عوام ہیں انہوں نے یہ کہا, اسرائیل کے جو بڑے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے. تو بڑا اچھا جملہ تھا کہ مسجد اقصیٰ کا تو کوئی بال بھی بانکا نہیں کر سکتے, یہ نبیوں کی لاڈلی مسجد ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی سر فہرست رکھے گا. اور ایک چیز کہ ہمت کرنی ہے آپ نے اور ہم نے, جیسے کہ طاہر بھائی کھل کر بولتے ہیں ویسے ہمیں بھی ہمت جٹانی ہے, کیونکہ اس چیز کی زندہ مثال میں آپ کو کہوں گا کہ طاہر بھائی ہم نے کتابوں میں پڑھا, اسکولز میں پڑھائی کروائی جاتی ہے جب اسلامیت کا پیریڈ ہوتا ہے, کہ جب آپ اس چیز کا عہد کر لیتے ہیں کہ جان اس کے ہاتھ میں ہے, کب دینی ہے کب نکالنی ہے. بالکل. تو ماشاءاللہ اس کا بہترین نمونہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو طاہر بھائی ہیں. اپنے پیجز پر اس پروگرام کو ضرور شیئر کیجیے, تاکہ میں یہ چاہوں گا, اس وقت طاہر بھائی نہیں ہے, ذیشان نہیں ہے, پروگرام نہیں ہے, صرف اس وقت اس میں جو باتیں ہیں وہ موجود ہیں کہ ہماری کچھ باتیں کرنے سے, یہ طاہر بھائی کی باتیں کرنے سے, جو کہ مسلسل طاہر بھائی بات کریں ماشاءاللہ, کہ حکمرانوں کے اگر آنکھیں کھل جائیں تو شاید بولنا یہی بات وصول ہو جائے گا. بالکل ایسی. اچھا جی طاہر بھائی, سب سے اہم بات کہ آپ فلسطین کے لیے کیا خدمات انجام دے سکتے ہیں اور الخیر ٹرسٹ کے تعاون سے کیا کیا چیزیں کی گئی ہیں, میں اس کو بھی جاننا چاہوں گا تاکہ میری عوام بھی سن سکے. الحمدللہ ہم الخیر ٹرسٹ کی توسط سے ایک نظم بنایا ہوا ہے, ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. ہم 7 تاریخ سے لے کر اب تک بہت کچھ الحمدللہ کر چکے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں الحمدللہ, سوائے اس کی کہ ہم صرف سامان رسد کے جو ایسی چیزیں ہیں کہ جو خراب ہو رہا ہے وہ نہیں لیتے ہیں. صحیح. باقی جو اس کے بعد میں سردی کے کام آنے والے چیزیں ہیں اور جو آنے والے جو ایسے رکھنے سے خراب نہیں ہوتے ہیں, آج اس کو پہنچے یا تھوڑی دیر کے بعد پہنچے. دیکھیے ابھی فلسطین کے آباد کاری میں جو ہے وہ اللہ نہ کرے اگر اسرائیل اس پہ مکمل قبضہ نہ کرے تو اس نے آباد ہونا ہے انشاءاللہ. اس نے آباد ہونا ہے اور اس کے آبادی کے لیے ہمیں بہت ساری قربانی کرنی پڑے گی, بہت ساری تعاون کرنی پڑیں گی. لیکن آلریڈی جو موجودہ دور ہے اس کے لیے الخیر ٹرسٹ مکمل طور پر ایکٹیو ہے, مکمل طور پر فعال ہے. ہماری روابط ہے, ہماری ذرائع ہے, ہماری ایک روٹ ہے. ہم فلسطین کی بھرپور مدد کر رہے ہیں اور مزید کریں گے انشاءاللہ, جب تک کریں گے جب تک ان کے آبادیاں آباد ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا طاہر بھائی, 1-2 چیزیں اور مجھے بھی پوچھنی کہ عام جنرل عوام کے بھی سوالات ہوتے ہیں اور ہوسٹ
کا ایک کام ہے کہ آپ سے پوچھیں. اچھا جو لوگ تعاون کرنا چاہتے ہیں بالکل جی الخیر سے تعاون کر سکتے ہیں, پیج موجود ہے ان کا, اور طاہر بھائی کا بھی. طاہر بھائی آپ کا فیس بک پیج ہے؟ جی جی جی, ہاں مجھے ذرا بتائیے گا کس نام سے ہے؟ الخیر ٹرسٹ. اچھا الخیر ٹرسٹ ہی ہے, ٹھیک ہے. مطلب آپ کا پرسنل نہیں ہے؟ نہیں, پرسنل بھی ہے, میرے نام محمد طاہر انصاری کے نام سے. تو آپ کو سرچ کریں گے تو لوگ آ جائے گا, محمد طاہر انصاری آ جائیں گے, الخیر ٹرسٹ سرچ کریں گے تو وہ آ جائیں گے. اچھا کچھ لوگ طاہر بھائی میں پوچھ اس وجہ سے رہا ہوں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ واقعی میں آپ کو بات کرتا دیکھ رہے ہیں تو وہ چاہیں گے کہ وہ آپ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کریں, تو وہ آپ کے فیس بک پر بھی آپ سے کانٹیکٹ آپ کر فیس بک پہ آ جائیں, آپ نیٹ پہ سرچ کریں, آپ ہماری UN نمبر لے لیجئے, آپ ہماری سیل نمبر لیجئے, آپ صرف نیٹ پہ جا کے الخیر ٹرسٹ سرچ کریں, ہماری پورا ڈیٹیل آپ کے پاس آ جائے گا. زبردست. اور بالکل جی, دوسری یہ ہے کہ ہمارے UN نمبر ہے, آسان نمبر ہے 113333 زبردست ایک آسان نمبر ہے, بالکل, تو وہ آپ دنیا بھر سے آپ ہم سے ایکسیس کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ عوام جو اگر میں غلط ہوا تو مجھے اس کو کریکٹ کیجیے گا, کہ اس وقت کیونکہ سردی کا موسم آنے والا ہے, وہاں پر بھی سردی ہوگی, تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ فرض کریں 2 کمبل لیتے ہیں نئے, اور اگر آپ یوزڈ کمبل لیتے ہیں تو وہ آتے ہیں 4 سے 5 یا 6 بھی آ جاتے ہیں. اس کو اچھے طریقے سے دھلوائیں, اس کو پیک کریں اور وہ بھجوائیں, تاکہ 2 بندوں سے جب 6 بندوں کا تن ڈھکے گا تو وہ زیادہ بہتر ہے. طاہر میں صحیح ہوں یا غلط؟ بالکل ایسی ہی ہے. دیکھیے امداد کی نوعیت مختلف قسم کی ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اس وقت ایمرجنسی میں جو دوائیاں ہیں وہ اشد ضروری ہے. صحیح, دوائی ہے, پانی ہے, خوراک ہے, صحیح, ٹھیک ہے. اور اس کی بعد جو ہے کمبل ہوا, آبادکاری کے لیے تعمیرات کی سامان ہوا, اس میں رقم ہوا, یا وہیں پہ قریب سے آبادکاری میں سیمنٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بعد کی, وہ دوسرے مرحلے پہ ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس وقت جن لوگوں سے ہو سکے وہ اس نے میڈیسن دینا ہے, اور پانی کے لیے معاونت دینا ہے, خوراک کے لیے مدد کیش دینا ہے. یہ ایک آسان اور تیز رفتار طریقہ ہے. بالکل جی, اس نے نہ یہ ہونا ہے کہ کہیں بارڈر پہ رک کر کے خراب ہونا ہے, اور نہ یہ ہے کہ کسی کی محتاجی ہے اس پہ. بالکل جی. تو لہٰذا یہ اس وقت فلسطین بھائیوں کی چاہے 1 روپے سے مدد ہو وہ کرتے رہیں, اور انشاءاللہ تعالی مسلمانوں میں اب بہت ایسی مسلمان ہیں کہ ہر طریقے سے جان و مال کا قربانی لگا کر کے ان فلسطینیوں کی فکر میں اب بھی ہے, اور رہیں گے, اور ان تک مدد پہنچاتے رہیں گے الحمدللہ. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں اور آپ مدد کرنا چاہتے ہیں, پایوڈین لیجئے, گوس پیس یعنی پٹیاں لیجیے, کیونکہ اس وقت جو بیمار ہو رہے ہیں, جن کو ضربیں لگی ہیں, ان کو پٹی بھی میسر نہیں ہو رہی, کیونکہ وہاں پر کتنے ہاسپٹل ہیں جن میں ایندھن نہیں ہے, وہ بند ہو چکے ہیں. تو بس جتنا ہو آپ بڑھ چڑھ کر مدد کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جانے تو تھوڑے میں برکت ڈالتا ہے. ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جان کی قربانی کوئی نہیں دے سکتا ہے, مال بھی کسی کے پاس نہیں ہے, نہیں دے سکتا ہے, اپنے ہاتھ سے اس ظالموں کو نہیں روک سکتا ہے, تو کم از کم اپنے دل کی غم اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے آج کل کی جو یورپی دنیا کی جمہوری روایات ہے, جس کو وہ جمہوری روایات احتجاج کہتے ہیں, کم از کم روڈوں پہ نکل کر کے اپنے سر پیٹے روایات اپنے حکمرانوں کے دروازوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے فریاد کرے, روڈوں پہ آئے, جہاں جہاں بھی فلسطین کے حق میں مظاہرے ہو اس میں شامل ہو جائے. یہ بھی ایک آپ کا جو بے بس انسان ہے ان کے لیے یہ بھی پورا ہے. ایک ریکویسٹ آپ سے اور کروں گا جو آن ایئر آپ نے کرنی ہے, کہ ان تمام چیزوں کا بائیک آؤٹ کریں جو کہ اسرائیل کو فیسلٹیٹ کریں. بالکل بائیکاٹ کرے. سامنے تمام چیزوں کا A to Z, جو خاص کر کے ہمارے پاکستان میں, دنیا بھر میں, جہاں سعودیہ میں, جہاں مکہ میں, مدینہ میں, جہاں ہم آج عمرے پہ جاتے ہیں, جہاں پہ وہ یہودی وہ پروجیکٹ ہے, وہ ہے پروڈکٹ ہے, اس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرے. کم از کم یہ بھی آپ کا پیسے آپ کی بچت ہو جائیں گے اور نقصان ان کو ہو جائیں گے. انشاءاللہ اور انشاءاللہ اسی طریقے سے چیزیں چلتی رہیں تو دیکھیے گا کہ ایک دن مسجد الاقصی اور ہمارا فلسطین آزاد ہوگا انشاءاللہ. اسی کے ساتھ طاہر بھائی بہت بہت شکریہ کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کا شکریہ بہت, آپ نے ہمیں دعوت دی اور ہمارے ایک دل کی آواز آپ نے دنیا تک پہنچائی. الحمدللہ. اور میں یہی توقع مسلمانوں سے رکھتا ہوں کہ وہ فلسطین کے بچوں کے اوپر رحم کرے. اس ظالموں کو تو رحم ہے ہی نہیں, ان کو تو رحم آتے ہی نہیں ہے, وہ تو یہ چیز جانتے نہیں ہیں.
لہٰذا ہم مسلمان ہی اس چیز کا رحم کریں ان کے بچوں کا. مجھے یعنی ایک تو خوشی ہوا, دوسرا افسوس ہوا کہ کل پرسوں ایک بچہ ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا ویڈیو میں, کہ جس کی وہ ٹانکے ڈاکٹر لگا رہا ہے, اس کو نشے کا کوئی دوائی نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ میں قرآن پڑھوں گا تو ٹانکے لگاؤ, بغیر نشے کی یہ ٹانکے لگاؤ. تو ڈاکٹر نے اس کی ٹانکے لگوائی بغیر نشے کے, وہ قرآن پڑھتا گیا تو وہ بیٹھ گیا. بالکل ایسے تو ایسا جذبہ ہونا چاہیے ہمیں اپنے ایمان کی پختگی کے لیے, اور مصنوعات کا ان لوگوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے, یہ ہمارے لیے اتحاد کا ذریعہ بھی بنے گا. ماشاء اللہ. اسی کے ساتھ طاہر بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنے 2 امپورٹنٹ کام چھوڑ کر اس امپورٹنٹ کام کے لیے آئے, جو کہ ہمیں میسج دینا بہت ضروری ہے. بالکل جی, اور انشاءاللہ پھر آپ کو دوبارہ بلائیں گے کہ جب اس فلسطین کی بات ہوگی آپ کا ہونا بہت ضروری ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور جناب اسی دعا کے ساتھ میں بھی چاہوں گا اجازت, اور اس امید کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد ہمارے فیس بک اکاؤنٹس, ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس, ہمارے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں, ایون انسٹا, صرف اور صرف ہمارے فلسطین بھائیوں کے حق میں ہم نے بات کرنی ہے. اور جو لوگ سو چکے ہیں ان کو جگانا ہے کہ نہیں, یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ہمارے قبلہ اول ہے, اس کی حفاظت ہم تمام مسلم امہ پر فرض ہے. اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.